में जी हाँ बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात शोधाए करबला आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपका मेरा इस वक्त साथ है। और अभी बहुत ही खूबसूरत पुरसोस बयान कर रहे थे डॉक्टर शफी शाह जलीली साहब माशाल्लाह, करबला के हवाले से, शोधा के हवाले से और उसके अलावा सब्र के हवाले से एक बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरत सी बात थी। और अब हमारा साथ देंगे, हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में बहुत हमारे सीनियर सनाखा, बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत प्यारे इंसान जनाब नदीम पंजरी साहब। और इंशाल्लाह 4 बजे तक ये महफिल जो इसी तरह चलेगी और अभी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और बहुत सारे मैसेज कुछ हमारे पास आए, मैं सोच रहा हूँ कि नदीम भाई से बात करने से पहले वो मैसेजेस आप तक मैं आपके शामिल कर लूँ मैं। और हाजी मिर्ज़ा ख़ान गोपंग साहब इस वक्त हमें देख रहे, कहते हैं सलाम या शहीद करबला, सुभान अल्लाह। नदीम हसन इस वक्त हमें देख रहे हैं और कहते हैं कि सलाम शोबी भाई, हाउ आर यू? नदीम हसन फ्रॉम फॉर गुलशन मेमार कराची, PIDC वाले सुपर हाईवे। कैसे? ठीक ठाक हैं, आप ठीक ठाक हैं नदीम? खैरियत से हैं? बहुत दिनों बाद आपने हमें ज्वाइन किया। खदीजा इश्तियाक जलीली जो कि सनाखा हैं और अभी हमारी शुरू की ट्रांसमिशन में होके गई हैं, कहती बेशक सुभान अल्लाह, क्या खूब अंदाज है माशाल्लाह शफ़ी जलीली भाई, जज़ाकल्लाह। और इसके बाद फिर जनाब गुल हसन और गुल सोलंकी साहब कहते सुभान अल्लाह, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और हुमैरा सना अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कोई हैदराबाद में हो माशाल्लाह, बहुत अच्छी सनाखा हैं और बहुत कोशिश है कि किसी तरह वो हमारे FM पर भी आ जाएं। अब देखें इंशाल्लाह जब कब वक्त होगा। औरंगज़ेब शहजाद बहुत प्यारे से हमारे 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें देख रहे हैं। तो आपको लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और फेरी महम जो है, महम इस वक्त मेरे महम, आपको भी वेलकम कहता हूँ मैं। और उसके साथ साथ महम के बाद फिर तौकीर बेग साहब, माशाल्लाह तौकीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला जो आप माशाल्लाह अब हाजी बन गए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस इबादत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। और इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ। वसीम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं सलाम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अब हम चलते हैं, आपके मैसेजेस तो इस तरह बिल्कुल हमारे पास आ रहे हैं। बिलाल हबीब भी कहते हैं, बिलाल अतारी शाह फैसल कालूनी से सलाम, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बिलाल भाई, खैरियत से? तो अब आते हैं हम अब नदीम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज हमारे ट्रांसमिशन में आज आपका भी हिस्सा डल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी सादत की बात है और ये आपकी मेहरबानी है कि नहीं, हमारी कहाँ मेहरबानी, बहुत बस अहम और ख़ास मौके पर याद रखते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस हमारी मेहरबानी कहाँ, बस वो तो बस जिक्र चलता है और फिर वो जहन में नाम आता है तो हम आपको मैसेज या फ़ोन कर लेते हैं। वही मैं कहता हूँ कि मतलब कि हम आते नहीं हैं, हम बुलाए जाते हैं बस, और क्या, तो यही होता है। बेशक बेशक, हर मौके के लिए जो है कोई ना कोई अल्लाह पाक की तरफ से जहन में डाल दिया जाता है, बेशक बेशक, सही इस काम के लिए इस बंदे को जो है वो चुना जाए। बस बस यही सारी बात है। सबकी हाजिर कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और जो आपकी काविशें हैं माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला बस अपने बारगाह में कबूल करे इसको, बस हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है। और एजाज़ हुसैन साहब जो कि USA में इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो एजाज़ भाई आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ मैं, और आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आपको वेलकम कहता हूँ मैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद इरफान भी हमें देख रहे हैं, तो इरफान भाई आपको भी वेलकम। आदिल सदीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वेरी नाइस। जुल्करनैन जट कहते हैं हेलो जी, कैसे जुल्करनैन साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है समीर खान आपको, और किंजा शेख और किरण शेख, आप सबको भी खुश आमदीद जी। और नबा अजहर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कहती वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह नबा, दुआ में याद रखिएगा। और अफनान शहजादा ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफनान आपको भी वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सफ्तर कहते हैं सलाम, सफ्तर खान फ्रॉम शारजा UAE, सफ्तर भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब की दुआएं के साथ हैं। बिस्मिल्लाह जी करते हैं, अल्लाह का नाम लेके कलाम शुरू करते हैं माशाल्लाह। चूँकि प्रोग्राम तो चल ही रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है, तो डायरेक्ट नात ही शुरू कर रहा हूँ। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान साहब का कलाम है जी, और उस पर अशार लिखे हैं, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब तज़मीन कहते हैं इसको जी जी, इंशाल्लाह आप तो काफ़ी वाकिफ़ हैं जी, लेकिन सामईन की नज़र कर रहा जी हूँ। ज़रूर। कोई दुनिया अता में नहीं हमता
جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے، روئے وشمس تک مطلعِ سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا بو کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، کہ تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان
سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ بابا, بہت اچھا کلام ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. اور وقت جو ہے وہ 2 تقریباً 40 ہو چکے ہیں, اور سمیرہ حمید ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, تو کہتی سبحان اللہ. اور مہرین ندیم کہتی السلام وعلیکم السلام نوازر, ویری نائس, جزاک اللہ, بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور ایسی بابرکت محفلوں میں تو کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے ہم شامل ہو جائیں, اپنا حصہ ڈالیں. ہم سن کر بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں, ہم سن کر بھی. اور رضوان علی سائی صاحب اس وقت رضوان علی میں دیکھ رہے ہیں, یہ کویت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو رضوان بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ خیریت سے ہیں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور جزاک اللہ جی, آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جمال صدیقی صاحب یو ایس اے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. جمال بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. بشر احمد جو وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں, جزاک اللہ جی. وجیہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے, خیریت سے رہیں گے. تو اب اس کے بعد جی ندیم بھائی کیا کون سا کلام شامل کر رہے ہیں؟ بہت مشہور کلام ہے, تو جو کہ پیر نصیر صاحب کا ذکر چل رہا ہے, تو انہی کا کلام ایک پیش کر رہا ہوں. بہت مشہور ہے اور بہت سارے ثناء نے پڑھا ہے, اور بہت خوب کلام ہے. جی جی. ایک میں ہی نہیں ال پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ال پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ال پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور جن میں قربان زمانہ ہے ان کی کیا شان ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, ایک میں ہی نہیں ال پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, لجپال گھرانہ ہے, آقا کا لجپال گھرانہ ہے, لجپال گھرانہ ہے جی, لجپال گھرانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ال پر قربان زمانہ ہے. یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت,
یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت کہ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. بڑا اچھا کلام ہے جی ماشاء اللہ. بہت اچھا. اچھا بڑے ان کے تو بڑے مشہور کلام ہیں جو بڑے سنخانوں نے ماشاء اللہ پڑھے بھی ہیں اور ایسے جو عام فہم سے جو لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں اور ماشاء اللہ ایک روحانیت بھی ہے. ہاں اور سب سے بڑی بات ہے کہ عام فہم کلام ہے. مطلب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کلام اگر تھوڑا آسان اور عام فہم سا کلام ہوگا تو وہ لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچتا بھی ہے اور لوگ اس سے بڑے شوق سے سنتے بھی کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں شرط یہی ہوتی ہے کہ اگر جتنا لوگوں کے سمجھ میں آئے گا وہ اتنا زیادہ انوالو ہو کر اس کو غور سے سنیں گے. کیونکہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان پھر بات اگر بیٹھا ہو اور وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اگر فارسی کلام ہے اور فارسی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ جہاں تک تھوڑا بہت محسوس ہوگا وہ اس سے زیادہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر وہ شاید اتنا زیادہ وہ انوالو نہیں ہوگا اس کے ساتھ یا اتنا زیادہ اس کا شوق مت دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہ لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ ہوتا ہے. خیر بہرحال تو یہ گفتگو تو ہماری اس طرح چلتی رہے گی اور بات آگے بڑھتی رہے گی. اور کچھ ابرار احمد فاروقی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا انہوں نے اور یہ کہتے ہیں کہ فرام کراچی سے یہ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کہاں سے چل رہا ہے لائیو. یہ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ہے. FM 100 پاکستان کے کراچی پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے لوگو بھی آ رہا ہوگا FM 100 پاکستان کا. تو FM 100 پاکستان ریڈیو سے یہ لائیو آ رہا ہے اور راحت حسین صاحب بہت ہمارا پیارے سے بھائی ہیں جو کہ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. راحت بھائی USA میں یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ جی جزاک اللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے جزاک اللہ. اور ابرار کہتے ہیں کہ اوکے تھینکس جزاک اللہ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں خوش رہیں اور اسی طرح بس یہ خوبصورت سا پروگرام ہم لے کر چل رہے ہیں اور بابرکت محفل ہے ساتھ ساتھ رہیں گے. کہتے ہیں اپنا حصہ تو ہم سن کر بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے صرف دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو سن کر بھی ہم جو ذکر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر اور اس کے نوازوں کا ذکر اگر ہو تو ہم جب اس کو سن بھی لیں گے اگر تھوڑا سا ادب و تہذیب کے ساتھ تو یقیناً ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. 2:48 ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بڑے سینئر صناخہ ماشاء اللہ اور جن کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے ماشاء اللہ ندیم پنجتنی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی ندیم بھائی اب ذرا تھوڑا ہاں وارم اپ بھی میرے خیال ہو رہے ہیں اب تھوڑے سے جی جی تھوڑا سا اس کے بعد پھر آپ جی بسم اللہ انشاءاللہ. ایک کلام پیش کر رہا ہوں. اکثر میں اس کو پڑھتا ہوں کیونکہ کافی فرمائش رہتی ہے اس کی اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں. احمد علی حاکم کا یہ کلام ہے. جی زلف دیکھی ہے
کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، آج چہرے کو چھپانا اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نا اے میرے آقا، کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ہم تو اس ذات کے پڑھتے ہیں قصیدے یارو، ہم تو اس ذات کے پڑھتے ہیں قصیدے یارو، جس کی توصیف میں گم ذات خدا دیکھی ہے، جس کی توصیف میں گم ذات خدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کا نام اجمل بھائی جی آپ کا نام شبیر بھی ہے، یعنی آپ کے ایک نام تو حسین مشہور ہے لیکن آپ کا نام حضرت شبیر بھی ہے، اور احمد علی حاکم نے اس نام کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے یہ شعر عرض کیا کہ یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی، لیکن یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی، لیکن تیری بندگی تو مولا تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے، تیری بندگی تو زمانے
سے جدا دیکھی ہے. کیسی جدا بندگانی کہ جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے جس کی طاقت پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی لیکن تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے. تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے. اور آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا. آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا. تبھی حاکم نے اور تبھی ہم نے بھی معطر سی فضا دیکھی ہے. تبھی ہم نے بھی معطر سی فضا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ, بہت خوبصورت, ماشاء اللہ, بہت پیارا. ابرار ہیں, بہت شکریہ ابرار آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں بالکل. اور وقت جو ہے تو تقریباً 3 بجنے والے ہیں. 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے ساتھ جو ہے لطیف پنجتنی صاحب موجود ہیں. میں سوچا کچھ چند اشعار میں بھی شامل کرتے چلوں, اور بہت سارے دوست ہمارے آپ کی فرمائش پر. تو آپ کی اجازت سے ندیم بھائی ہیں. جہاں عشق و محبت ہے آستان حسین, جہاں عشق و محبت ہے آستان حسین, نشان حق و صداقت ہے آستان حسین, نشان حق و صداقت ہے آستان حسین. حدیث صدق صفا داستان صبر و رضا, بنائے شوق شہادت ہے آستان حسین. جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا, جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا, دیار حسن عقیدت ہے, دیار حسن عقیدت ہے آستان حسین. زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزلی, زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزلی, اسی جمال کی حجت ہے آستان حسین, اسی جمال کی حجت ہے آستان حسین. جہان عشق و محبت ہے آستان حسین, نشان حق و صداقت ہے آستان حسین. جی بسم اللہ. دوسرا کلام چند میں بس تھوڑا سا مجھے بھی شوق اٹھتا ہے تو میں نے چند اشعار میں بھی بیچ میں پڑھتا چلوں. اعظم چشتی صاحب کے ماشاءاللہ یہ اشعار ہیں. جی جی بالکل, اعظم چشتی صاحب کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام ہے. جی ماشاءاللہ بہت پیارے صدق اور بہت اچھے نعت کو شاعر, بہت اچھا, بہت اچھے. ان کی آپ نے کبھی سنا ہے ان کو؟ ویسے سنا ہے کبھی, ماشاءاللہ ان کی اپنی بہت پیارے سنا, اور جیسے عبدالستار خان نیازی ہیں, اعظم چشتی, تو یہ بہت خالی شاعر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے نعت خواں بھی تھے.
اور بہت اعلیٰ قسم کے پڑھنے والے ماشاء اللہ. تو اور کلام اور بھی مطلب ماشاء اللہ. پڑھنے والے بھی باقی میں نے ان کو سنا کچھ ان کا، مگر یہ کہ جب شاعری میں نے پڑھی تو شاعری تو ماشاءاللہ بہت ہی شاعری ماشاءاللہ بہت شاعری بہت خوبصورت ماشاءاللہ، مطلب اتنی کہ ڈوبی ہوئی شاعری کہ بالکل آدمی جب اس کو اگر تھوڑا سا فیل کر کے اس کو پڑھ لینا یا سمجھ لے تو وہ پھر بندے کا جو ہے وہ سوچ بدل جاتی ہے اس سے. صحیح بات. اور لگتا ہے کہ میں وہیں پر موجود ہوں، وہیں پہ موجود وہیں موجود ہوں، میرے سے یہ سب کچھ بس بزرگوں کے کلام ہے، اور سمجھے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کہ یہ حضور کے حضوری والے کلام وہی کہ حضور کی بارگاہ میں سمجھے حاضر ہیں اور سمجھے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں، یہی حقیقت بالکل یہی بات ہے. جی بسم اللہ. ندیم بھائی اب کون سا کمال کلام ہے بہت، یہ بھی کافی مشہور ہو رہا ہے اور کافی صدق اس کو پڑھ رہے ہیں اور میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ. الماس نایاب بڑی اچھی صنخہ ہیں ماشاءاللہ. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ساتھ تھیں تو ماشاءاللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں اور کہتی کہ واہ کیا بات ہے. بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا الماس، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ ندیم بھائی. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، یہ چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں. اور جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کا، جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کا، تو آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں. اور تیرے ہی بچوں کے صدقے سے چلے گھر میرا، تیرے ہی بچوں کے صدقے سے چلے گھر میرا،
ہم تو زہرا ہم تو زہرا ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت اچھے بابا. جی اب اس کے بعد ماشاء اللہ اس کے بعد کچھ اگر کلام بھی ہو جائے گا، مطلب کہ دراصل یہ اپنا علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور کل کے روزے کے حوالے سے جی، اور کل کے دن کے حوالے سے بھی. تو کل کا روزہ ماشاءاللہ رکھنا چاہیے اور سنت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ جو رکھا گیا 10 محرم کا روزہ، تو یہ انبیاء کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی بستے تھے، تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ پاک نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو یہاں سے بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشی کے موقع پر، مطلب جیسے ہم لوگ ربیع الاول میں روزہ رکھتے ہیں بعض مسلمان، تو لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے تو پھر روزہ کیسا؟ تو خوشی تو یہی تو سب سے بڑی بات ہے. اچھا دراصل پوائنٹ یہ ہے اجمل بھائی کہ دیکھیں خوشی دی کس نے؟ اللہ پاک نے. اب ہم جب اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو گناہ کے کام کر کے کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس خوشی کا اظہار بھی اللہ والے کاموں سے ہونا چاہیے. بے شک. اور اللہ والے کاموں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ ایک نماز ہے، اس کے بعد پھر روزہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے قریب ہیں، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں گے. اب ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ان کے دین پر عمل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم ایک نہیں بلکہ تم 2 روزے رکھو، تاکہ نیک کام میں عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو مشابہت جو ہے کسی بھی قوم سے کسی بھی مذہب سے مسلمان کو نہیں کرنی. مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ جداگانہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے بتایا ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی جو ہے وہ عبادات ہوا کرتی تھی، لیکن جو ہے ہمارے مذہب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب وہ عبادت کر کے بتائی تو دیگر مذاہب سے مختلف انداز، ان سے جدا، کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس مذہب کی پیروی کی جا رہی ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت میں جو ہے وہ الگ ایک انداز اپنایا، تاکہ دین اسلام کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، وہ ایک واضح اور الگ ہو جائے. اچھا، اسی طریقے سے 10 محرم کا دن یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس کی یعنی یوم شہادت کے علاوہ اس کی اور بھی کئی واقعات ہیں جو کہ اکثر کتابوں میں بھی درج ہیں، علماء بیان بھی فرماتے ہیں. ایک اہم بات ہے جو میرے ذہن میں آئی اور یقیناً بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے بچپن سے ہی، بلکہ آپ کے پیدائش سے پہلے ہی جو ہے یہ خبریں مشہور ہو گئی تھی. فرشتے آئے، حضور کو اطلاع دی گئی، تمہارا یہ خبریں چلتی نہیں. اب شہید آپ نے ہونا تھا، اس دن کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ اور بھی کس دن ہو سکتے تھے.
اس دن کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ کسی اور دن بھی آپ کی شہادت ہو سکتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ اللہ پاک کے پسندیدہ دنوں میں سے ایک پسندیدہ دن ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنے بھی بڑے بڑے اہم واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں تو وہ 10 محرم کو ہوئے. آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف جب لائے 10 محرم کو آئے. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی. یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ایسے بہت سارے واقعات کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھے اور بڑے بڑے انبیاء کرام کو اس دن جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوئی. تو اب اللہ پاک نے شہادت کا رتبہ تو دینا تھا جی، لیکن اس شہادت کے مرتبہ شہادت بھی اور جس ہستی کو مرتبہ شہادت ملنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہی اہم ہیں جی. وہ بھی اہم وہ بھی اہم. تو اللہ پاک نے ان کے لیے دن بھی وہ منتخب فرمایا کہ جو دن بھی جو ہے بہت زیادہ اہم و بابرکت دن ہے. تو اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کا جو دن آپ کے لیے چنا گیا، تو یہ بھی ایک اہم اور خاص بات ہے کہ شہادت کسی اور دن ہو جاتی، لیکن آپ کو فضیلت عطا فرمانی تھی کہ جس طرح انبیاء کرام کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے اس دن میں برکتیں دے کر، تو حضور کے نواسے کو بھی اس دن کی برکتوں سے جو ہے وہ نوازا گیا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بہت اچھے. اچھا، ایک ہمارے پاس فرمائش آئی ہے ندیم بھائی، اور یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جی جی، تو یاد ہے وہ؟ اگر یاد ہو تو یاد ہے. اچھا، یاد کچھ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ لازمی، میں نے پہلے بھی کچھ ایک دو فرمائشیں آئی تھی تو میں نے وہ کہا کہ میں نے کہا کہ لازمی نہیں کہ ہر کلام ہر سنہ کو یاد، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو بہرحال تو وقت جو ہے 3:10 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 4 بجے تک ہم ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم پنچلی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے، اور خوبصورت بیان بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلام بھی آپ سن رہے ہیں ندیم بھائی سے. بڑے سینئر صنعت ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز، بڑی بھرپور آواز ہے ماشاءاللہ. بغیر مائک کے بھی اسٹوڈیو سے باہر آواز جاتی ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ بھی بڑی بات ہے. صحیح، ورنہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مائک کے بعد بھی آواز جو لوگوں تک نہیں پہنچتی، بس مگر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ. جی یہ فرمائش جی جی بسم اللہ. جی، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر. مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے
ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اب تو بس. کچھ ہم کہہ نہیں سکتے مگر بہرحال اللہ بہتر کرے گا. آپ کے حق پہ دعا کر سکتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کوئی جاب دکھا دے دے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور مگر ایک بات یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ جو کمنٹس آپ لگا رہے ہیں نا, کمنٹس میں اپنے نمبر آپ لگا رہے ہیں, کانٹیکٹ آ رہے ہیں, یہ ذرا سا مناسب نہیں ہوتا لگانے میں. اور اتنے سارے میسیج ایک ساتھ اگر لگائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا اس سے کیئر کریں. باقی اللہ بہتر کرے گا. ہم ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ کرنے والا ہے, رازق وہی ہے, وہی رزق دیتا ہے. اور ہر چیز کا ایک وقت ہے. بعض اوقات وہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری مسائل پریشانی لگ رہی ہوتی ہے مگر وہ بے شک ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے. اگر امتحان میں ہم اس کے پورے اتر جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے بہتری کی راہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 3:18 ہو چکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے سے بھائی ندیم پنجنی صاحب موجود ہے, ثنا خان, جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیو میں. بشریٰ احمد کہتی ہے کہ بہت خوبصورت بیان اور کلام بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور جزاک اللہ. بس اور اس کے ساتھ ابرار کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اجمل بھائی. اور بے شک کبھی میں بھی کہوں ایک بار پھر میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اور تھینکس کریں. جی ندیم بھائی, اب اس کے بعد یہ تو کچھ میسیجز ہمارے ہیں جو ساتھ ساتھ لوگوں کو ذرا بتاتے رہیں تاکہ اچھا میں کچھ بلکہ کچھ یہاں سے میسیج پڑھ لوں میں. السلام وعلیکم السلام. عروسہ آصف نعت آقا آ جائیے. یہ کوئی نعت ہے آقا آ جائیے ہے, پوری تو یاد نہیں ہے. چلے تو اگر شعر بھی یاد ہے تو ایک آدھ شعر یاد ہے بالکل چلے. عروسہ آصف آپ کو ندیم بھائی کو پوری یاد نہیں مگر جو شعر یاد ہے ایک دو وہ ضرور آپ کو سنا دیتے ہیں اور آپ کی فرمائش ماشاءاللہ پوری ہو جائے. کیونکہ ایک تو بات تو بالکل وہی بات ہے کہ خواہش بھی ہے, آرزو بھی ہے, اس میں تو آرزو اور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے نا. اچھا, نازش شاہ کہتی ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو سلام اور شو گڈ ہے ماشاءاللہ. اپنے نعت پیاری پڑھی ہے, نائس وائس ہے, جزاک اللہ, تھینک یو جی. اور اس کے بعد عظمیٰ سعید کے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرے لیے دعا کر دیجیے گا. آج کے مقدس رات کے برکتوں سے میری تمام مشکلات حل ہو جائیں. آمین آمین, جزاک اللہ. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کریں اس رات کے صدقے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر اپنا رحم کرے. وجاہت خان کہتے ہیں سوات وجاہت خان سواتی کی بہت اچھی محفل ہے بھائی, جزاک اللہ, بہت خوش رہیں, جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد پھر امجد خان کراچی سے کہتے ہیں کہ بہت ہی ویری نائس شو, جزاک اللہ, بہت شکریہ بھائی. جی ندیم بھائی, جیسے ماشاءاللہ میسیجز آئے ہوئے ہیں اور بعض میسیج دعاؤں کے بھی آ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو آج کی شب جو ہے یہ بہت بابرکت شب ہے. بے شک بے شک. اور اس پہر میں ہم یہ شو کر رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ہمیں سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ پہر بھی ایک اہم پہر ہے, یہ رات کا تیسرا پہر ہے اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. تو اس وقت میں ہماری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی تمام دلی جائز حاجات پوری فرمائے. آمین. اور جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آج کی رات کے حوالے سے اجمل بھائی جی, میں بھی ایک شو دیکھ رہا تھا جی کیو ٹی وی پہ, تو اس میں علامہ صاحب نے بتایا بہت پیاری بات کہ آج کی رات جو لوگ میدان کربلا میں تھے, امام علی مقام اور ان کے رفاقہ, وہ کیا کر رہے تھے, وہ کر کیا رہے تھے. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ یہ لوگ اس رات میں ان کو محبت تھی قرآن سے, محبت تھی نماز سے, عبادت سے محبت تھی. تو جو بھی افراد تھے تو وہ بس اپنے اپنے خیموں میں جا کر جو ہے کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے, کبھی نوافل پڑھ رہا ہے. اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی, کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, کبھی تلاوت قرآن کرتے, اور کبھی جو ہے وہ خیموں کی طرف جا کے جو ہے وہ چکر لگاتے کہ دیکھتے بھی کون کس حال میں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے, سب کو دلاسا بھی دے رہے ہیں. اور پھر خود بھی آپ کی تلاوت کرتے کرتے
ایک لمحے پر آنکھ لگ گئی، ذرا سی آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، آپ کو صبر کی تلقین کی. تو یہ رات بڑی عبادت کی رات ہے، اور جو فرمائش کی ہے وہ کلام پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، علامہ ارشد القادری صاحب کا یہ کلام ہے، لیکن اس موقع پر آج کی رات کے حوالے سے اور آج کے اس پہر کے حوالے سے بہت پیارا کلام ہے. میں اس کا ایک دو شعر یاد ہے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سلطان آ جائیے، دونوں عالم کے سلطان آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سلطان آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. بس ایک ہی شعر یاد تھا، مگر واقعی کلام بڑا کلام بہت اعلیٰ ہے، بڑا اور میں نے سنا ہے بہت پیارا کلام ہے، بس یہ کہ میرے پڑھنے میں نہیں ہے. ہاں وہ لازمی وہی بات میں نے کہی اسی لیے کہ لازمی نہیں کہ ہر ثنا خان کو اب اتنے سارے کلام ہیں، اتنے سارے شعرا کرام ہیں، اتنی تو لازمی تو نہیں اب کہ یاد ہو، جس کا بس جو رجحان ہوتا ہے وہ اس کو یاد ہوتا ہے. کوئی اور اسی حوالے سے کوئی اور کلام جو آپ کو یاد ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. بلکہ میں ایک اور فرمائش ہے وہاں بار پر آئی ہے، میں 55 کا غلام ہوں، وہ انشاءاللہ وہ ابھی میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے نعتوں کا ہو جائے پھر مناقب کا سلسلہ. ہاں بالکل بالکل، کیونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اچھی سوچ چکی. جی بسم اللہ. وہ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، اس کے 3 اشعار. جی جی. کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، تو میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. بہت ہی پیارا شعر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، پر ذکر جب چھڑ گیا ہے حیا کا، تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، ذکر جب چھڑ گیا ہے حیا کا، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، میرے
چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. اور امام حسین اور شہداء کربلا کی مناسبت سے بڑا پیارا شعر کہ ایک طرف جبر کا سلسلہ تھا اور ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. ایک طرف جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. اور یہ ایک شعر اجمل بھائی میں نے اس میں خود ایڈ کیا ہے. ہاں کہ وہ نبی کے بہادر صحابہ جن کے ڈر سے کفر کانپتا تھا. وہ نبی کے بہادر صحابہ جن کے ڈر سے کفر کانپتا تھا. بات جب بھی شجاعت کی آئی تو مرتضیٰ کا خیال آ گیا ہے. بات جب بھی شجاعت کی آئی مرتضیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کا ذکر ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کروں چند الفاظ کہ آپ کی شجاعت جو ہے بہت عام تھی اور آپ جیسی شجاعت جو ہے یہ واقعی میں بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں, نامور صحابہ گزرے ہیں, کسی میں نہیں تھی آپ کی شجاعت. اور جب بھی کوئی اہم جنگ کے حوالے سے خاص طور سے موقع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو آگے خود بھی کرتے اور ان کے اندر بھی ایسا جذبہ تھا کہ ہر بار جو ہے وہ خود آگے ہوتے, خود پہل کرتے. تو غزوہ خندق ہے, سورہ احزاب 22واں پارہ ہے, اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود. اور میں اپنے سامعین کو ایک بات بھی بتا دوں کہ ضرب حیدری ایک لفظ مشہور ہے. تو یہ ضرب حیدری ہے کیا چیز اصل میں, یہ سنا تو ہوگا لیکن اس کے بارے میں معلومات شاید بہت کم سامعین کو ہو کہ ضرب حیدری کیا ہے. تو ایک پہلوان تھا عمر بن عبد ود جو کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوتا تھا. تو مسلمانوں نے اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مشورے سے اس جنگ میں ایک نیا طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا کہ خندق کھودی گئی اور اس میں جو ہے وہ آگ لگانے کی تاکہ ہم ادھر سے محفوظ رہیں اور دشمن جو ہے کوئی اندر نہ آ پائے. تو ایسا سلسلہ تھا. لیکن وہ جو عمر بن عبد ود تھا تو وہ ہمت کر کے اندر آ گیا, اس آگ کو کود کے اندر آ گیا مسلمانوں کے اس میں.
قرآن کے الفاظ ہے کہ جو مسلمان تھے ان کے چہرے دھنگ رہے کہ اب کیا ہوگا، یعنی اتنا بہادر و جنگجو شخص جو ہے وہ اندر آ گیا ہے، اب ہمارا ہوگا کیا. اس نے آ کے للکارا کہ بھائی کون ہے میرے مقابلے میں آئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق جیسے جنگجو اور بہادر قوائس صحابہ جو تھے موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. تو حضور نے فرمایا بھائی کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، مجمع خاموش. اور حضرت علی نوجوان تھے اس وقت، تو کہا یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں. حضور مسکرائے تو کہا تم ابھی چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ. پھر حضور نے صدا لگائی کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ کسی کی ہمت نہیں تھی. مولا کائنات پھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا تم چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ. چھوٹے ہوتے نا بچے، میں جاؤں گا. تو حضرت علی کا جذبہ ماشاءاللہ بچپن سے، نام والدین نے حیدر رکھا. تو بہرحال تیسری بار حضور نے پکارا، پھر آپ کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو دستار پہنائی، تلوار دی، دعائیں دے کر جو ہے آگے بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج پورا کفر اور پورا اسلام جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. کل کفر اور کل اسلام آمنے سامنے ہے. بہرحال یہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک سیاسی چال چلی، یعنی جنگ کے موقع پر ایسی جیسے کہتے ہیں جھوٹ بولنا، بظاہر جھوٹ ہے لیکن آپ نے سیاسی چال اس کو علماء نے فرمایا ہے. آپ نے گئے اور کہا کہ تم اتنے بڑے جنگجو ہو، بہادر ہو، کئی جنگوں میں تم نے شرکت کی ہے، تمہیں تو اپنے گھوڑے کی زین باندھنا نہیں آتی ہے. اس نے جھک کے جب دیکھا تو آپ نے فوراً وار کر کے اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں وار کے اس کو جو ہے کاٹ دیا. وہ زمین پر آ گیا. کہاں مقابلہ اب ہوگا. اب جب زمین پہ آیا تو پھر تلواروں سے لڑائی شروع ہوئی. تو جب لڑائی شروع ہوئی تو زمین کی دھول اڑنے لگی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھول اتنی اٹھی کہ ہمیں صرف تلواروں کی چمک نظر آ رہی تھی، بندے نظر نہیں آ رہے، تلواریں نظر نہیں آ رہی، ان کی جو ٹکرانے سے آواز اور جو چنگاریاں اڑ رہی صرف وہ نظر آ رہی تھی. اور دل اندر سے دھک دھک کے ہوتا کیا ہے. کہا کافی دیر تک جو ہے یہ منظر چلتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے خاموشی ہو گئی. اور خاموشی طاری ہو گئی کہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں کے دل اور دھڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 1000 کے برابر اور یہ بھی نوجوان کیا ہوا ہوگا. بہرحال جب دھول چھٹی تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لا رسالت یا رسول اللہ بلند ہوا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس 1000 جنگجوؤں کے برابر لڑنے والا عمر بن عبد ود کا مولا کائنات نے جو حال کیا تھا اجمل بھائی، جس کو ضرب حیدری کہا جاتا ہے. یہ ضرب حیدری وہ ہے کہ مولا کائنات نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جس طرح ہم سیب کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، فروٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کو ضرب حیدری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ضرب لگائی، کیونکہ پہلے زمانے میں خود پہنے جاتے تھے. تو وہ خود اتنا ایسا تھا کہ اگر اس پہ وار کیا جائے تو سر کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ کا وار ایسا تھا کہ اس خود کو توڑا. اور انسانی جسم میں مضبوط جو ہڈی ہے، اس میں دماغ جو سر کی بناوٹ ہے اس میں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہڈی کہلاتی ہے، اس کو توڑا. اور پوری چیتی ہوئی جو ہے وہ تلوار جب آپ نے وار کیا تو سر سے وار ہوا اور وہ تلوار زمین پہ آ کے رکی تھی. اس کو ضرب حیدری کہتے ہیں. تو یہ مولا کائنات کی ایک بہترین شجاعت بھی ہے. تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہمارے پاس چونکہ بہت کم ہے تو جی تو چاہتا ہے بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت واقعہ آپ نے سنایا، بہت اچھا. اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ ہم شیئر کرتے رہیں اپنے سننے والوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ یہ تو علم وہ ہے کہ جو ہمیں بانٹنا چاہیے اور بڑھنے سے بڑھتا ہی ہے. اور آپ کے اس جملے سے مجھے بات حدیث یاد آ گئی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو بالکل جی بسم اللہ. فرمائش ہے وہ اس سے منافق کا آغاز کر رہا ہوں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے،
یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بس میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، کہ جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات وہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خادم ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بس میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کلیجہ میرا چیر کر دیکھو، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ فرشتوں روکتے کو مجھے جنت میں جانے سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میری بات کیا، میری فکر کیا، میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات ان کے ادب سے ہے، میرا شعر ان کے سبب سے ہے، میری فکر ان کے طفیل سے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو ملقبت کا بھی حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں،
بس میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں بروز حشر رہوں مگر ہو زباں پہ نہ رائے پنجتن. میری لاج رکھے شہ زمن میں رشید محو سلام ہوں. میں ندیم محو سلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میرا پنجتن کو سلام ہے. 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 یہ اس کا ایک آخری شعر جو تھا جی دراصل جب یہ نعت الحاج فصیح سہروردی صاحب نے پڑھی تھی ریکارڈ کرائی تھی تو یہ 4 ہی اشعار تھے, مقطع اس میں نہیں تھا. تو میں نے اسی وقت سے اس کو پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. تو ہمارے ایک بزرگ تھے رشید وارسی رحمۃ اللہ علیہ, تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت یہ مقطع مجھے ملا نہیں ہے اس کا, تو اگر آپ کچھ تحریر فرما دیں. تو انہوں نے یہ ایک شعر جو آخر میں نے پڑھا ہے تو انہوں نے یہ لکھ کے دیا تھا. تو ماشاء اللہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھے. بہت پیارا کلام ہے, کلام باقی بڑا بچپن سے اس کو پڑھتا ہوں اور اس کلام کی بڑی برکتیں بھی ہیں. اور اس کلام ایک مطلب پنجتن پاک کی ذات جو ہے یہ ایسی ہے. ایک جملہ میں آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ پنجتن پاک سے پیار کرنا یہ آسان نہیں ہے. ہمارے زمانے میں خاص طور سے جو چل رہا ہے, ویسے تو ہر دور میں, لیکن جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے اس میں کوئی پنجتن پاک سے اہل بیت سے پیار کرے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ میرے آج کے پروگرام میں پیغام ہے. اور ان سے محبت کرنا ہی جو ہے وہ حقیقت میں ایمان ہے. وہی ابھی ڈاکٹر شفیع نے بھی وہی بات کی تھی, اور وہی بات بالکل یہ کہ حسین مطلب حسینی کہلانا تو آسان ہے, حسینی بننا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر حسینی بننا ہے تو پھر وہ ان کے تمام جو ہے انہی باتوں پر عمل کرو گے تو حسینی بنو گے نا. کہلانا تو آسان ہے کہ میں حسینی ہوں, میرا تعلق حسین سے ہے, مگر ان کے کہے ہوئے ان کے عمل کے ساتھ چلنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات تو وہ ہے. پریکٹیکلی جب آپ جب چلتے ہیں کسی کی محبت میں تو پھر وہی بات ہے کہ اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو کہلائیں گے نا. یہ تو یہی شرط ہے ساری, صحیح بات, یہی پیغام ہے لازمی. انہوں نے صبر کیا تو صبر کرو. نماز انہوں نے ایسی جگہ ایسے موقع پہ بھی نماز نہیں چھوڑی, کلام نہیں چھوڑا, تلاوت نہیں چھوڑی, تو پھر یہ سب کرو. سجدے تو سب نے کی, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. خدا کو ناز ہے, بے شک خدا کو ناز ہے, بے شک. جو ہے وہ آپ کو نماز سے بہت محبت تھی. مطلب آج دیکھیں, آج اگر خدا نہ خواستہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں, یہ ایک ہماری بات ہے, آج کے انسانوں کی بات ہے کہ اگر خدا سے نماز پڑھتے پڑھتے اگر سامنے کوئی لال بیگ سے ڈرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے آ جائے تو وہ نماز چھوڑ کے دم چٹکے سے کھڑا ہو جائے گا. اس بات پہ مجھے ہمارے امام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ, ہمارے جو ہے انہی سلسلے میں سے, ان کی اولاد میں سے, تو آپ کو نماز سے ایسی محبت, جیسے مولا کائنات کا ہی واقعہ ہے, تو ان کو نماز سے ایسی محبت اور ایسا گم ہو کے نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی, گھر کے ایک حصے میں آگ لگ گئی, پورے محلہ جمع ہو گیا, آگ لگ گئی, شور مچ رہا ہے, یہ نماز میں گم ہے. نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا بھی گھر میں آگ لگی ہے, لوگ جمع, پوچھا کیا ہوا, اتنا شور کیوں مچا ہوا؟ کہا گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے اور آپ کو پتا میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو جب اللہ سے مکالمہ چل رہا ہو تو وہاں پہ دنیا کی خبر کہاں رہی. صحیح بات ہے, مگر وہ بات ہے کہ اس میں ایک سنجیدگی, سچائی تو آ جائے نا, جذبہ تو آ جائے, وہ محبت تو آ جائے. جب ہی کہتے ہیں نا وہی بات ہے کہ لیلا منٹو کی بات ہے, ہاں صحیح, کہ وہ جب قیس جو ہے وہ ایک کے سامنے سے گزرا تو اس نے فوراً اس کو ٹوک دیا کہ تم نظر نہیں آ رہا میں نماز پڑھا. وہ کہہ رہا تم اللہ سے عبادت میں مطلب تمہارا دھیان دنیا میں لگا ہوا, میں اپنے محبوب کی محبت میں اتنا گھوما کہ مجھے احساس ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں. اور تم اللہ کی عبادت کر رہے نماز پر, تمہارا دھیان دنیا کی طرف لگا ہوا, تو یہ کیسی عبادت ہے؟ تو یہ
देखिए हकीकत यही है। हकीकत है, बस अल्लाह पाक हमें हकीकी इश्क जो है वो अता फरमाए अल्लाह वालों से। बेशक अल्लाह ताला बस दावे तो हम सबसे बड़ी बात, हाँ वही बात है, हमारा अमल असल में हमारा मसला वही है कि हमने बातों में तो बहुत आगे हैं, अमल में बहुत पीछे हैं। जिस दिन अमल में आ गया और बातें बेशक ना करें, अमल करके अगर हमने दिखा दिया और अमली तौर पर हम जब सामने आ गए तो यकीनन वही हमारी जीत है, वही हमारी आखिरत भी वही है कि वहीं से हमारी आखिरत बेहतर होगी। लाजिम दुनिया तो गुजर ही जाती ना जैसे जैसे कि जो भी दिन है अच्छे या बुरे गुजर ही जाएंगे। वो बेसिकली हमारा दायमी जो एक ठिकाना है, जो मुस्तकिल ठिकाना, हमें तो वहाँ जाना है ना। वहाँ के लिए वहाँ के लिए क्या किया, जब मुस्तकिल रहना हमें वहाँ पर, तो मुस्तकिल रहने के लिए हमने किया क्या वहाँ पर, वो अपने घर बनाया नहीं बनाया हमने, उस घर को सजाया नहीं, वहाँ डेकोरेट किया नहीं किया, मुस्तकिल हमें वहीं रहना है। ये तो दुनिया तो सराय हम आए हैं, पता नहीं कब निकल जाए, कोई पता नहीं कब हमारा सफर आखिर शुरू हो जाए, कब हमारा बुलावा आ जाए, कब हमारा वीज़ा लग जाए कि चलो चले गए। तो बात उस सफ़र का, उस ठिकाने का क्या कि जिस ठिकाने पे हमने जाके मुस्तकिल रहना है, जहाँ पर वहाँ के लिए हमने क्या किया। अमल की आपने बात की है, तो एक बात है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो मुस्तकिल हो, बेशक अगरचे कम हो मुस्तकिल हो। आप आज की रात है बिलफर्ज, बहुत से लोग होते हैं नवाफिल पढ़ने का शौक होता है, आज की रात 100 नवाफिल पढ़ ली, अगले दिन 2 भी नहीं पढ़ रहे, फर्ज भी नहीं पढ़ रहे। आप रोज 2 नफिल पढ़ लें, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, एक अमल हो अगर जो मुख्तसर हो। तो मैं यही पैगाम दे रहा हूँ अपने हाज़रीन सामीन को कि हम पूरे तो ऐसे नहीं बन सकते, कभी नहीं हो सकते, लेकिन आज ये याद कर लें कि हम किसी एक बात पर जो है वो अमल करने की कोशिश करेंगे, एक बात पर अमल करेंगे और जब उस पर पुख्ता हो जाए फिर दूसरी पर शुरू कर दें, फिर तीसरी पर शुरू कर दें, तो कतरे कतरे से दरिया बन जाएगा। वरना हम अगर एक अमल पर ही जो है इत्तेफाक करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंशाल्लाह ये एक अमल भी हमारे जो है वो काफ़ी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो दिलों को देखता है, नीयतों को देखता है। बहरहाल चूँकि वक्त बहुत कम है और बिल्कुल जी, हमारे पास बस 10 मिनट हमारे पास है जी, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मनक़बत जो है अदीब रैपुरी का कलाम और बेस्ट कलाम है। वाह वाह जी, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ, प्यासा हुसैन को कहूँ, इतना तो बेअदब नहीं, इतना तो बेअदब नहीं, इतना तो बेअदब नहीं, लब से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लब से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से
کیے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک نے لکھا جواب ریت پر ایک سے بڑھ کر ایک نے لکھا جواب ریت پر. بڑا پیارا شعر کہ عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہمارے پاس اب 4 منٹ ہیں تو 4 منٹ میں ندیم بھائی دعا کر لیجیے گا. اس سے پہلے میں اپنے سننے والوں سے جو ہے وہ اجازت مانگ لوں. تو آج کی یہ خوبصورت بابرکت محفل جو آپ کے سامنے تھی, ہمارے معزز مہمان آج ہمارے پروگرام میں ختیجہ اشتیاق جلیلی ہمارے ساتھی شروع میں ثنا خان, اس کے بعد ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب تھے, بہت خوبصورت مقرر ماشاءاللہ, اور بہت ہی بڑا پرسوز اور بڑا انفارمیٹیو جو بیان کرتے ہیں. اور ان کے بعد پھر ہمارے بہت پیارے بھائی جناب ندیم پنجتنی صاحب جو ثنا خان بھی ہیں ماشاءاللہ, بیان بھی بڑا اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, تو ہمارے ساتھ موجود رہے اور آج کی محفل آپ تک پہنچی رہی. تو بس آپ سے التجا یہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ سانسیں دی ہیں, کچھ مہلت زندگی ہے, تو کل انشاءاللہ پھر رات کو 12 بجے اپنے دوسرے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے یہاں تیرا ذکر خیر کیا، تیرے نیک بندوں کو ذکر کیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. یا رب العالمین اس محفل پاک میں آنے والوں، محفل سجانے والوں، محفل سماعت کرنے والوں، محفل دیکھنے والوں کو یا رب العالمین اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا. یا ارحم الراحمین اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے محبت و پیار کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو کہ تیری بارگاہ میں یقیناً مقبول ہے، یا رب العالمین اس کی برکتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال فرما. یا رب العالمین آپ کے درجات کو کروڑ بلند فرما، آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا رب العالمین آپ کے وسیلے سے ہماری تمام دلی جائز مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، قرض داروں کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے اجمل شعبی بھائی کی والدہ مرحومہ کی مغفرت بخشش فرما، والد محترم کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور یا رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی بار بار اب حاضری نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، گیا تیرے در سے نہ کوئی بھی خالی. غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پلجتل کا، ہو شاداب غلچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے. کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.